बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी शशम। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम आज पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है हम्द। आपकी दरसी किताब में, उर्दू की दरसी किताब में आपका हमेशा से आप जानते हैं जो पहला सबक होता है, पहला उन्वान होता है, वो हम्द होता है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम या हासिल ताल्लुम जिस पे आज हम काम करेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करेंगे, लिखने, पढ़ने, सुनने और बोलने की जो महारतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा करेंगे, बेहतरी लाएंगे। उसको देख लेते हैं कि वो आज क्या है। तो आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह नज़्म के अशार की तशरीह कर सकें। इससे पहले आप जानते हैं जमात पंजम तक आपने अशार का मफहूम लिखना सीखा, उनको आसान अल्फाज में बयान करना सीखा। आज हम ये बात भी करेंगे कि मफहूम और तशरीह में क्या फ़र्क होता है। और जमात शशम से लेके अगली जमातों तक अब हम अपने अशार की नज़्म हो, गज़ल हो, काफिया हो, रदीफ नज़्म हो, गज़ल हो या हमारे पास मुखम्मस हो, मुसद्दस, किसी भी तरह की कोई नज़्म हो, हमने उसकी तशरीह करनी है। ठीक है। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है तमाम मखलूकात का। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा सबसे पहला उन्वान क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं हमारी दरसी किताब का? वो है हम्द। हम्द आप जानते हैं, आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। नज़्म की सूरत में मंजूम अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने को हम्द कहते हैं, उसकी हम्द व सना। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, जिसका दूसरा नाम सूरतुल हम्द भी है, उसमें भी अल्लाह ताला की तारीफें बयान की गई हैं। यानी तमाम तरह की, हर तरह की तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का, बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। तेरी ही इबादत हम करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। हिदायत दे हमें सिराते मुस्तकीम पर, यानी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हिदायत दे। रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर, ना उनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना गुमराहों के। आप देखें कि पहली सूरत कुरान पाक का आगाज़ अल्लाह की तारीफ से, हमारी किताब उर्दू की दरसी किताब का आगाज़ भी अल्लाह की तारीफ, उसके बाबरकत नाम से, उसकी हम्दो सना बयान करते हुए। इसी मुनासबत से हम इस जो पहली सूरत है उसका आपको बताया गया, उसमें से आपको समझाया गया। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई। आप जानते हैं कल के सबक में हमने मरकजी ख्याल लिखना सीखा था। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि मरकजी ख्याल किसे कहते हैं? क्या होता है मरकजी ख्याल? कल हमने क्या सीखा? आप इसको अपने अल्फाज में किस तरह से बताएंगे? वीडियो को रोकिए और बताइए सवाल का जवाब। जी बिल्कुल सही। मरकजी ख्याल वो अहम नुक्ता, वो मरकज होता है जिस पे हमारी कोई कहानी, कोई नज़म या कोई नात जो है वो लिखी जाती है, कोई नगमा लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा मरकजी ख्याल। कल हमने इसको हम्द के हवाले से इस पे बात की थी, इसको समझा था कि जो हम्द है आपने उसको पढ़ने के बाद उसका मरकजी ख्याल मैंने आपको अखज़ करना, उसको समझना सिखाया और कल हमने इस पे बात की थी। एक अहम बात जो मैं आपको दोहराई की झैल में बताती चलूं कि आपने कल ये सीखा कि मरकजी ख्याल मुख्तसर होता है, 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा या सतूर से ज़्यादा नहीं होता। पढ़ने से पहले हम्द का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी हम बुलंद ख़्वानी कर चुके हैं, हम उसके जो ख़ास अल्फाज थे उनके मानी और मफहूम से आगाह हो चुके हैं। उसी की मुनासबत से बताइए कि ऐसा कौन सा शेर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। आपने मुझे उस शेर का मतलब या मफहूम कुछ भी बताना है। ठीक है। अब इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और अपनी मुअल्लिमा को इन दोनों सवालात के, या ये जो दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इनका जवाब देंगे। जी तो यकीनन आप लोगों ने इन सवालात के जवाबात भी दिए होंगे, बताया होगा कि किस बच्चे को कौन सा शेर अच्छा लगा, उसकी वजह क्या थी और उस शेर का मानी और मफहूम क्या था। आज हम जो काम करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। आज आप अशार की तशरीह करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि यही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है। आप अशार की तशरीह करना सीखेंगे।
اس سے قبل ہم نے اپنی جماعت پنجم میں اشعار کا مفہوم لکھنا سیکھا تھا۔ آپ کے لیے ایک شعر لکھا گیا ہے۔ کرم کی ابتدا ہے تو، رحم کی انتہا ہے تو، شہنشاہ لولاک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے تو۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے ایک شعر اس لیے لیا گیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب آپ کو شعر دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کی تشریح کرنے کے لیے کن کن حوالوں کو، کن کن اصولوں کو، کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اگر میں اسی شعر سے آپ کو سمجھانا شروع کروں تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کو اس شعر میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو نئے لگتے ہیں، جو آپ جن سے زیادہ واقف نہیں ہیں، جن کا آپ استعمال زیادہ نہیں جانتے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان تمام الفاظ کے معنی لغت سے یا موبائل کی اپلیکیشن استعمال کرتے ہوئے تھیسورس کی مدد سے تلاش کرنے ہیں، اور پینسل سے اپنی کتاب کے اوپر ان الفاظ کے معنی لکھ لینے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اشعار کی تشریح کو کس طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ شعر و شاعری میں تشریح عموماً اس لیے کی جاتی ہے کہ شعر میں پوشیدہ مفہوم کو آسانی سے سادہ الفاظ میں سمجھا جا سکے۔ یہاں پہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ نظم اور نثر میں ایک واضح اور بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نثر میں ہم اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ نظم کی خوبصورتی یہ ہے کہ نظمیں مختصر ہوتی ہیں، قافیہ اور ردیف لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں پوشیدہ معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی ایک بات پہ بات کرنی ہو تو آپ اس پہ لکھنے کے لیے جب آپ کو اس نثر میں لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے مضمون کا بیانیہ طریقہ منتخب کرتے ہیں تو کئی صفحات بھر جاتے ہیں، اور تب آپ پڑھنے والے تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اسی کو ہم دیکھیں نظم کی صورت میں تو ہمارے پاس جو موضوع دیا جاتا ہے، جو ہمیں عنوان دیا جاتا ہے، ہم اس کو منظوم انداز میں 6، 7، 8 اشعار میں بیان کرتے ہیں، اور ہماری پوری بات پڑھنے سننے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو تشریح کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ کو چونکہ نثر کی طرح تمام بات واضح سادہ الفاظ میں نہیں بتائی جا رہی، وضاحت کے ساتھ نہیں بتائی جا رہی، تو آپ تشریح اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو شعر میں جو پوشیدہ مفہوم ہے، جو شاعر سوچ کے جس کو بنیاد بنا کر نظم لکھتا ہے، اس کو سمجھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نظم ہو یا غزل، ہر شعر اپنے دوسرے شعر کا تسلسل ہوتا ہے، یعنی اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے شعر کو سمجھا، اس کی تشریح کی، تو اگلا شعر اس کے تسلسل میں ہوگا۔ جب آپ نے ایک شعر پڑھ لیا تو اس سے اگلا شعر پچھلے شعر کے تسلسل میں ہوگا۔ یوں پوری نظم کو سمجھنے سے، اس کی تشریح کرنے سے آپ اس نظم میں پوشیدہ معنی اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہم تشریح کے ذریعے شاعر کا مطلب اور پوری بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے شعر کو بغور پڑھیں، نئے اور خاص الفاظ کے معنی لکھ لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ کو ایسے تمام الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہیں، جن سے آپ زیادہ واقف نہیں ہیں یا جن کا استعمال آپ نے ابھی تک کم کیا، ان کے معنی شعر کے اوپر لکھ لیجئے، پھر ان معنی کو استعمال میں لاتے ہوئے اشعار کی ترتیب کے مطابق جملے ترتیب دیں۔ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم جب اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو شعر کی جو ترتیب ہوتی ہے نظم میں، اس کو نہیں بدلا جاتا۔ نہ بدلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شعر دوسرے شعر کے تسلسل میں ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک نظم ہے جس میں وہ جو واقعاتی نظم ہے، جس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یا مکالماتی نظم ہے، مکالمہ کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے شعر نمبر 6 کی تشریح پہلے کریں اور پہلے یا دوسرے شعر کی تشریح بعد میں کریں۔ آپ شاعر کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور آپ اپنی بات کو بھی اس طرح سے کہ آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا، آپ نے ان اشعار میں کیا بات سیکھی، وہ بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہ اصول بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں اس کی تشریح کریں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ تشریح کرتے ہوئے اشعار کی تبدیل کو نہیں بدلیں گے۔ مثال کے لیے آپ کو چند اشعار دیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی تشریح کروائی جائے گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی شعر کس طرح سے پڑھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے لیے کون سا شعر منتخب کیا ہے۔ رحم کر مجھ پر میرے پروردگار، رحم کر مجھ پر میرے پروردگار، ہیں کرم دنیا پہ تیرے بے شمار، دو جہاں کا پالنے والا ہے تو، دو جہاں کا پالنے والا ہے تو، ہر مصیبت ٹالنے والا ہے تو۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ان جو دو شعر ہم نے لیے، ان میں ایسے کون سے الفاظ ہیں
جو آپ کو نئے لگ رہے ہیں۔ رحم کرنا، کسی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، اور رحم کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا جاتا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگار، پالنے والا، ہمارا رب، ہمارا خدا۔ کرم کرنا، عنایت کرنا، فضل کرنا، بے شمار، لامحدود، جو گنے نہ جا سکیں، جن کی گنتی نہ کی جا سکے، اور دو جہاں آپ سب واقف ہیں، دونوں جہان یعنی یہ دنیا اور اس کے بعد والی دنیا۔ پالنے والا، ہمیں رزق عطا کرنے والا، ہمیں اس دنیا میں ہماری زندگی کو، اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پورا پہیہ ہے، اس کو چلانے والا۔ مصیبت ٹالنے والا، یعنی ہر مصیبت کو ہم پر سے ختم کر دینے والا، اس کو غائب کر دینے والا۔ اور یہ تمام صفات جو ان دو اشعار میں بیان کی گئی ہیں، وہ کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پہ ہم نے ان اشعار کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اسی کی مناسبت سے کسی اور حمد کے اشعار کو منتخب کیا۔ اس طرح سے آپ نے تمام الفاظ جو آپ کو نئے لگ رہے ہوں ان کے معنی لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد ان سے سادہ جملے ترتیب دینے ہیں۔ اگر میں انہی اشعار کی تشریح پہ آؤں تو اس کو لکھا گیا ہے کہ شاعر اس حمدیہ شعر میں یا ان حمدیہ اشعار میں اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جیسا کہ ہم نے پڑھا رحم کر مجھ پر اور کرم کر، تو اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت میں بھی ہے۔ ابھی ابتدا میں بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ یعنی سورہ حمد جس کو کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ پڑھا، اور اس میں بھی اللہ کی صفت سے ہم نے اس پہ بات کی یا اس کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے، اور شاعر بھی اسی کا طلبگار ہے۔ دنیا کی مخلوقات پر رب تعالیٰ کے بے شمار کرم اور عنایتیں ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، مخلوقات، ہم جس وقت مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں صرف انسان شامل نہیں، بلکہ انسان کے ساتھ حیوان، جنات، پودے، درخت، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں وہ تمام اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اس کی مہربانی کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات کے لیے۔ اللہ کے لطف و کرم کی کوئی انتہا نہیں، اور کوئی مخلوق اس کے لطف و کرم سے محروم نہیں۔ بے شک اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جو دونوں جہان میں موجود ہر مخلوق کو پالنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ جب ہم ہر مخلوق کو پالنے کی اور عطا کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ غور کیجئے اپنے ارد گرد، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنائے، جتنی مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں ہم ان تمام میں سے اشرف ہیں۔ ہمارا درجہ، انسانوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند رکھا ہے اپنی مخلوقات میں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا بے شمار چھوٹے چھوٹے حشرات ہیں۔ چیونٹی کی مثال لے لیجئے، چیونٹی کو کتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے، کتنا وہ ایک چھوٹا سا اللہ کی ایک چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس تک اس کا جو کھانا ہے، جو اس کو زندہ رہنے کے لیے چیز چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح بے شمار اور مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ہر مخلوق کو پالتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ ایک پتھر ہے جس کے اندر ایک کیڑا کہاں سے آ گیا، اس راز کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کے حکم سے اس کے اندر کیڑا بنتا ہے، اور وہ پھر جب تک اللہ نے اس کی زندگی بنائی ہے، اس کی زندگی کے دن رکھیں، وہ وہاں موجود رہتا ہے، اور وہ اس کے اندر اس کو رزق بھی ملتا ہے، وہ اسی کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہے، اس کی جو عنایتیں ہیں، وہ ہر مخلوق کے لیے ہیں، اور اس کو وہ تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو عطا کرنے والا ہے۔ اس کے حکم سے ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، اور بس ہمیں صرف ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کے نظر کرم کی، اس کی عنایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور ہر مشکل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اس طرح سے ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں، یعنی شعر کو سمجھتے ہیں، اس کو وضاحت سے، اس میں جو معنی اور مفہوم دیا جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اشعار کی تشریح کیوں ضروری ہے، اور ہم کس کس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اب ہم کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ انفرادی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے جو سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ نے اپنی معلمہ کی مدد سے، ان کی رہنمائی میں
ہر بچے نے فردن فردن انفرادی طور پر اس کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے گروہ کی صورت میں کریں یا چند بچے کریں اور باقی نہ کریں، بلکہ اس کو ہر بچے نے خود سے کرنا ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پر تشریح کرنے کا طریقہ تحریر کرنا ہے. چاہیں تو آپ اس کو ایک اقتباس کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو نکات کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ہم سے اپنی پسند کے اشعار کی کوئی سا ایک شعر منتخب کیجئے اور اس کی تشریح کیجئے. تشریح کرنے کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہے، کرنے کے اصول آپ کو سکھائے جا چکے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس انفرادی سرگرمی کو ہر بچے نے کرنا ہے. جی تو یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو کر لی ہوگی. دیکھتے ہیں ہمارے پاس گروہی سرگرمی میں آج کیا ہے. آپ کے پاس ایک حمد دی گئی ہے جو ہے کرم کی ابتدا ہے تو، رحم کی انتہا ہے تو، شہنشاہ لولاک ہے ہر چیز پر قادر ہے تو. ایک حمد ہے آپ کے پاس، آپ نے 5 طلباء کا گروہ بنانا ہے، اس میں تقسیم ہو جائیے اور ہر گروہ اس حمد کے کم از کم 5 اشعار کی تشریح ضرور کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ 5 طلباء کے گروہ میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر بچے کے پاس کم از کم ایک شعر آئے. آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 5 اشعار منتخب کر لیجئے، یا پہلے 5 یا آخر سے 5. ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کی تشریح کریں. اس سرگرمی کو کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کر دیتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے گروہوں میں تقسیم ہونا ہے. انتہائی خاموشی سے اپنی جماعت میں گروہ کی صورت میں بیٹھ جائیے اور اس سرگرمی کو ویڈیو روک کے کیجیے. جی یقیناً آپ سب لوگوں نے یہ گروہی سرگرمی بھی مکمل کر لی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس حاصل تعلم پہ آج کام کریں، جس کو ہم نے سمجھا، مختلف سرگرمیاں کر لی، ہم نے اپنی کتاب میں مشق کی ذیل میں اس کے لیے کس طرح سے کام دیا ہے. تو آپ کے پاس آپ کی درسی کتاب میں سوال ہے، ذیل میں دیے گئے حمدیہ اشعار کی تشریح کیجیے. یہاں پر آپ کی ہم میں سے جو کتاب میں، جو درسی کتاب میں ہم دی گئی ہے، اس میں سے 2 اشعار منتخب کیے گئے. آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے. پہلا شعر ہے، اسی کی شان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، نظام ارض و سما ایک وہی چلاتا ہے، اسی کا نام ہے میری سماعتوں کی اساس، اسی کا نور میرے دل کو جگاتا ہے. آپ نے مشق کا یہ کام اگر ابھی مناسب وقت ہے تو ابھی جماعت میں کر لیجئے، ورنہ آپ اس کو گھر سے بھی کر کے لا سکتے ہیں. پھر آپ کے لیے اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ مرتب کی گئی ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے اور ورک شیٹ آپ کی خالصتاً گھر کے کام کا حصہ ہوگی. اس میں آپ کو 2 اشعار دیے گئے جو آپ کی درسی کتاب سے ہٹ کر مختلف جو اور حمد ہیں 2 منتخب کی گئی، ان میں سے لیے گئے. آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، جس میں ہے سب سے پہلا شعر، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. دوسرا شعر ہے، 2 جہاں کا پالنے والا تو ہے، ہر مصیبت ٹالنے والا تو ہے، تجھ سے رشتہ ہے صدا و صوت کا، تو ہی خالق ہے حیات و موت کا. اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی. اس کو آپ گھر لے جا کے کیجیے گا تسلی سے اور دھیان سے. تشریح کرنے کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے اور اس ورک شیٹ کو مکمل کر کے کل ہی لا کر اپنی معلمہ کو جمع کروانا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آپ نے اشعار کی تشریح کرنے کے اصول سیکھے اور کس طرح سے تشریح کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک نمونہ دکھایا گیا، اشعار منتخب کر کے اسے تشریح کروائی گئی. آپ نے مختلف سرگرمیاں کی جس میں آپ نے اشعار کا خود انتخاب کیا اور ان کی تشریح کی. اس کے ساتھ ساتھ مشق کروائی گئی جس میں آپ نے مشق میں شامل سوال کو مکمل کیا اور اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ دی گئی. کل ہم اپنی اسی نظم کو اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.